बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हमारे चैनल पे रियल एस्टेट के बारे में बातें होती हैं कि कैसे ख़रीदें, एहसास से बनाएं, पैसा कहाँ कैसे मैनेज करें, वगैरह वगैरह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं और हमें कुछ लोग ये भी कहते होते हैं जी पाकिस्तान में आमदनी 1500 रुपया लोगों की है, आप उनको प्रॉपर्टी बेचने की बात करते हैं। तो आज वीडियो उन्हीं के लिए है कि जिनकी आमदनी कम है वो आमदनी कैसे बढ़ाएं और प्रॉपर्टी ख़रीदें, इस पे बात करते हैं। पाकिस्तान में 50% लोग गुर्बत की सतह से नीचे हैं और आमतौर पे वो ये गिला करते हुए नज़र आते हैं कि जी मौके नहीं है, जॉब्स नहीं है, बिज़नेस क्या करें। यानी वो समझते हैं कि जैसे वो बरीउल ज़मां है और सारा कसूर जो है वो हुकूमतों का है और बाकियों का है। ठीक है, हुकूमतें उसमें थोड़ा बहुत अपना किरदार अदा करती हैं कि लोगों को गरीब रखने में बड़ी तनदही से काम करती हैं हुकूमतें, और ये जो हुकूमत आई है तो ज़्यादा ही तनदही से काम कर रही है कि लोगों की जेबें जो है ना वो ख़त्म हो जाएं, उनके पास कोई पैसे ना बचें और वो इनको बद्दुआएँ दे रहे हैं। लेकिन ये बद्दुआए हुए लोग हैं, ये बद्दुआएँ लेने आए हैं, लोग इनको दे रहे हैं और ये वसूल कर रहे हैं। लेकिन देखें, अगर आपकी आमदनी नहीं ना बढ़ रही तो इसमें किसी का कसूर नहीं है, सीधा कसूर आपका है। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, हमारी आमदनी नहीं बढ़ी, हमारी रोज़गार नहीं, हमें जॉब नहीं मिल रही, हमारा बिज़नेस नहीं चल रहा, और आप कह रहे हैं ज़िम्मेदार आप हैं। जब तक कि आप ये रियलाइज़ ना करें कि आप ज़िम्मेदार हैं तब तक ज़िंदगी आपकी है। आप कहते रहें किसी को ज़िम्मेदार, वो ज़िम्मेदार हो भी गया तो आप मुआशी तौर पर मजबूत हो जाएंगे या क्या आपके पास रुपया पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा ना। लिहाजा आपको अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लेनी है कि भाई इसी मुल्क के अंदर लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, इसी मुल्क के अंदर लोग जो है ना महीने की 10 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, और अगर आप की तनख्वाह 15,000, 20,000, 25,000 है तो आप उसी को डिज़र्व करते तो तब है। देखिए, कोई किसी को तरस खा के नहीं देता, ना ही कोई किसी को रिश्तेदार समझ के ज़्यादा तनख्वाह देता है। उसी को पैसे ज़्यादा मिलते हैं जिसके अंदर वो सलाहियतें होती हैं पैसा कमाने की, या वो कमा के दे सकता है। तो आप सीधा इस पे काम करें कि आप अपनी सलाहियतों को बढ़ाएं। आपको पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए, आप किताबें पढ़ने वाले हों, आपका ज़हन काम करना चाहिए, आप कैलकुलेशन करने चाहिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग को समझना चाहिए। आज के दौर के अंदर ये जदीद अलूम है, ये सीखने चाहिए। अगर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और आपने ना ही साइंटिस्ट बनना है ना ही आपने डॉक्टर बनना है, तो फिर आप गलत कर रहे हैं। आपको वो सीखना चाहिए या वो करना चाहिए कि जिसके अंदर आपकी जेब में पैसे आना शुरू हों। बाकी आप पढ़ते रहेंगे सारी ज़िंदगी पढ़ने के लिए। अगर इलॉन मस्क बगैर किसी डिग्री के स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर इतना बड़ा कमाल कर गया और बैटरी वाली जो गाड़ी बना के वो खरबों रुपया कमा गया है, तो क्या हम नहीं कमा सकते? क्या हम किसी डिफरेंट एज में रह रहे हैं? हम भी इलॉन मस्क की दुनिया में रह रहे हैं ना। ठीक है, वो ज़्यादा एडवांस कंट्री है, लेकिन आज थ्रू सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक या यूट्यूब या कहीं से भी आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या जो भी कोई भी काम आप ज़ीरो से शुरू करके कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी दुनिया के लोग हैं, वो आजकल बहुत अमीर हैं, बहुत उनके पास वसाइल हैं, बहुत उन्होंने पैसा कमाया है, मासवाई जो चंद करप्ट सियासतदान हैं इनके अलावा, या जो करप्ट ब्यूरोक्रेट हैं, या ये जो इस्टेब्लिशमेंट में या जो मिलिट्री के अंदर लोग थे जिन्होंने करप्शन की, MIS के अंदर ठेकों में घपले किए, इनके अलावा बहुत बड़ी दुनिया है जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट बेची है, उन्होंने अपना बिज़नेस चमकाया है, उन्होंने वो सलाहियतें हासिल की हैं जिसकी वजह से उन्होंने पैसा कमाया है। तो उन्होंने कमाया है, वो कोई ख़ास थे या हम कोई आम है? नहीं, हम उनसे ज़्यादा ख़ास हैं, क्योंकि जिस वक्त में वो थे उस वक्त तो वो सहूलियात नहीं थी। मैंने ज़ाती तौर पे 1400 रुपये पे नौकरी शुरू की थी, तो मैंने की थी उस वक्त कुछ करने को नहीं मिल रहा था, या हमारा वो लेवल नहीं था। फिर हमने अपनी ज़िंदगी को पढ़ाई से बेहतर किया, इम्प्रूवमेंट की, मैंने MBA मार्केटिंग किया, फिर मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं फिर रोज़ की एक किताब पढ़ना शुरू हो गया था। आप एक रोज़ की एक किताब पढ़ के समझना शुरू करें, आज से शुरू करें। आप यकीन कीजिए कि ठीक 40 दिन के बाद आप एक बदले हुए इंसान होंगे। लेकिन मसला ये है कि अब आप को यकीन नहीं आता। प्रॉब्लम ये होती है, जो गरीबों का मसला है ना, वो चाहते हैं कोई आनन फानन कोई चीज़ हो जाएगी, वो किसी प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, उस प्रोसेस के थ्रू आगे नहीं जाना चाहते। तो वो कहते हैं कि भाई इतनी कोई छप्पर फाड़े और हमारे पास पैसा आ जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता।
یہ جو کرپشن کرتے ہیں نا یہ پولیٹیشینز اور یہ سارے، یہ بھی بڑا جھوٹ بولتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں میں جا کے لوگوں کو دوپہروں میں کھڑے ہو کہتے ہیں ہم آپ کے مفادات کا خیال رکھیں گے، ہم عام عوام کو اپلفٹ کریں گے، ہم آپ میں سے ہیں، ہم آپ کے لیے وہ کریں گے. یہ کرتے ہیں نا، یہ بھی محنت ہی ہے، یہ بھی ڈرامے بازی ہے، ان کو آتی ہے ڈرامے بازی. اگر آپ کم از کم نہیں سیکھیں گے، یہ بھی اسکل ہے نا ان کی کہ لوگوں کو جھوٹ بولنا، ان سے بکواس کہتے رہنا اور بعد میں کرنا وہی جو یہ خود چاہتے ہیں کہ یعنی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو وہ یہ کہتے رہنا اور اس کے بعد پھر کرنا وہی کام کرپشن والا. تو یہ بھی ان کے نے سیکھا ہوا ہے. آپ اگر نہیں سیکھ پا رہے یا آپ اپنی صلاحیتوں کو نہیں برے کار لا رہے یا آپ اپنے اوپر کام نہیں کر رہے تو یہ آپ کا قصور ہے. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جس ماحول میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جس گھر میں آپ رہتے ہیں، وہاں آپ کا ماحول کیسا ہے؟ کیا وہ پروگریسو ماحول ہے یا نیگیٹو ماحول ہے؟ کیا وہاں ہر وقت یہی باتیں چلتی رہتی ہیں کہ پاکستان میں مواقع ختم ہو گئے ہیں، پاکستان میں کوئی سانس نہیں لے سکتا، کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کیونکہ اب ہمارا آگے چلنا مشکل ہے؟ اگر وہ ایسے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ ایسے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں جس ماحول میں میں بیٹھتا ہوں کہ بھئی مہنگائی ہو گئی ہے، ایکسپینڈیچر بڑھ گئے ہیں، کاسٹ زیادہ آ رہی ہے، تو آپ کیسے ہم اپنی کاسٹ کو کٹ کریں اور پروفٹ کو کیسے بڑھائیں؟ ایسے ماحول میں آپ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا، کوئی نہ کوئی آپ کو ڈائریکشن مل جائے گی، کوئی نہ کوئی آپ کو ضرورت مل جائے گی. لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے نا تو آپ غریب ہی رہیں گے. کوئی آپ کو امیر کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی آ جائے، چاہے عمران خان بھی آ جائے، وہ آپ کو امیر نہیں کر سکے گا. وہ آپ نے خود کو کرنا ہے. ہاں ملک بچ جائے گا، ملک کے اندر کوئی اچھی چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی، کوئی اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو جائیں گے، لوگوں کو روزگار کے مواقع مل جائیں گے، مشکل کم ہو جائے گی، کام کے مواقع ملیں گے جیسے کہ مل رہے تھے پچھلے 3.5 سال کے اندر. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے. دیکھیے ہمارا سگا بھائی بھی جو ہے نا وہ ہمیں سپورٹ نہیں کر سکتا، اس میں بھی جیلسی کے جراثیم ہوتے ہیں. یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ لوگ اپنے سکے بھائی جو ہیں وہ آپ کے جو ہے نا آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے ویری ہو جاتے ہیں. یہ ان کا جیلسی اور حسد ہے. پھر ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں جو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کی بیویاں ان کو حسد میں اور مبتلا کرتی ہیں اور آپ سے وہ نفرت کرنا شروع کرتے ہیں. یہ تلخ حقیقت ہے، اس کو سمجھیں. ارطغرل غازی کا بھائی بھی تو اس کے ساتھ لڑتا تھا. آپ دیکھیے وہ بھی تو سردار بننے کے لیے پیسے چلاتا تھا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ماحول کو دیکھیں، آپ ان لوگوں کو دیکھیں، نیگیٹو لوگوں سے بچیں، آپ کم لوگوں کے ساتھ رہیں، آپ اکیلے رہیں. آپ اکیلے تو ہو جائیں، ایک دفعہ اکیلے ہو کے دیکھیں آپ کتنے پاورفل ہوں گے، آپ کتنے اسٹرانگ ہوں گے، آپ اپنے اندر کتنی انرجی بھر لیں گے، کتنی پاور، کتنی آپ کے اندر سکلز آ جائیں گی، کتنی آپ کو کام کرنے کے بہت سارے موقع مل جائیں گے، کتنا آپ جو ہے نا وہ پازیٹیو ہو جائیں گے نیگیٹو ماحول سے صرف الگ ہونے میں، اکیلا ہونے میں. لیکن پاکستان میں کیا، دنیا بھر میں تو ہوتا ہے لیکن پاکستان میں شاید اس سے بھی زیادہ ہے کہ ہم اکیلا ہونے سے بہت ڈرتے ہیں. گندے غلیظ کند ذہن بیمار سوچ کے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھے رہیں گے، عمر گھال دیں گے، ادھر سے نکلیں گے نہیں، منافق بن جائیں گے، سچ حق کی بات نہیں کریں گے، رشتہ داروں میں بیٹھ کے منافقت کا پرچار کر رہے ہوں گے اور اتنی لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوں گی. انتہائی گندے غلیظ لوگ. مجھے ان لوگوں سے بڑی گھن آتی ہے اور میں ان لوگوں کو ایک لمحے بھی اپنے پاس برداشت نہیں کرتا کیونکہ وہ میرے اندر نیگیٹیوٹی بھر دیتے ہیں. میں صاف سیدھی کھری بات کرنے والا بندہ ہوں، مجھے کھرے لوگ اچھے لگتے ہیں. میں اکیلے اپنی کمپنی کو بہت انجوائے کرتا ہوں. میرے پاس کتابیں ہیں، میرے پاس بہت سارے اچھے خیالات ہیں، بہت ساری اچھی سوچیں ہیں، میں ان کو سوچتا ہوں. میں بہت سارے خواب بنتا ہوں، میں بہت سارے خواب ڈیزائن کرتا ہوں، میں ان کے لیے پرسو کرتا ہوں. تو مجھے اس میں مزہ آتا ہے. دیکھیے ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے ہوں. میں ٹائملی سونا اور صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے اوپر مجھے زندگی کا مزہ آتا ہے. میں نے اپنی زندگی کے کوئی گولز رکھے ہیں، میں نے اپنے ٹائم کو قیمتی سمجھا ہے. میں نے سمجھا ہے کہ بہت قیمتی کرنسی ٹائم ہے میرے پاس، تو اس لیے میں اس کو بالکل مس یوز نہیں کرتا. تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی آمدنی کم ہے اور بڑھ نہیں رہی تو ان چیزوں پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا. آپ کو سیدھا بات ہے، نماز پڑھنی ہوگی آپ کو. جب نماز پڑھیں گے تو اللہ سے آپ کا کنیکشن مضبوط ہوگا. جب آپ کا اللہ سے کنیکشن مضبوط ہوگا تو یہ گندے غلیظ لوگ آپ کے لیے کوئی امپورٹنس نہیں رکھیں گے. وہ خود اپنی موت آپ مر جائیں گے اور آپ ایک اچھی اور خوبصورت زندگی کی طرف آگے بڑھ جائیں گے. آپ ایک انسٹیٹیوشن ود ان یور سیلف ایک انسٹیٹیوشن بن جائیں گے. ابھی آپ جو ہیں وہ بالکل بے روزگار ہیں. آپ ایسے ایک بندے بنے ہوئے ہیں کہ جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، نہ اس کو وسائل آنے کے کوئی چانسز ہیں، نہ اس کے پاس کوئی تدبیر ہے، نہ کوئی اس کی پازیٹیو ڈائریکشن ہے، نہ کوئی وہ جو ہے اس پہ کوشش کر رہا ہے، نہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، نہ کوئی اپنی زندگی کے سونے اٹھنے کے اوقات ہیں، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ قرآن سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا. ایسے انسان کو غربت بھی آئے گی، جہالت بھی آئے گی اور اس کی زندگی جو ہے وہ بڑی خراب ہے. تو معافی چاہتا ہوں، تھوڑی تلخ باتیں ہیں لیکن حقیقی باتیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم پراپرٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں بات.
کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو کسی ڈائریکشن سے لے کے کسی جگہ پہنچایا ہے. اب ہمیں سمجھ ہے کہ یہاں سے آگے کس طرح سے جانا ہے, اور یہاں سے ہم نے جو کل چیزیں اپلائی کی تھی ان کے آج نتائج ہم وصول کر رہے ہیں, اور آج جو ہم بیج بو رہے ہیں اس کے نتائج ہم کل آنے والے ٹائم میں وصول کریں گے. اوور نائٹ کوئی کامیابی نہیں ہے, نہ ہی ہمیں ملی ہے کامیابی, نہ ہی کسی کو ملتی ہے. کافی سارا کوشش کرنی پڑتی ہے, کام کرنا پڑتا ہے, محنت کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ کام کرنے سے, محنت کرنے سے گھبرانے والے انسان ہیں تو پھر آپ مفلس ہی رہیں گے. لیکن اگر آپ کام میں آپ کو مزہ آتا ہے, یا آپ نے وہ اپنا کام چوز کر لیا جس کام میں آپ کو مزہ آتا ہے, تو پھر آپ کی زندگی بہت مزے کی زندگی ہے. میں یہاں سے بیٹھ کے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آپ کی زندگی کتنی خوبصورت زندگی ہوگی, اور آپ اپنے آپ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے. جو لوگ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں نا, وہ بیسیکلی ترقی کرتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو شاباش دیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو جو ہے نا, وہ اپنے آپ کو ایک ریزن دیتے ہیں کہ آگے بڑھنے کی. تو بدقسمتی سے جو لوگ زندگی میں پیچھے ہیں, جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, وہ پتہ نہیں کس چیز کا انتظار میں ہے. یہ بڑی بے رحم دنیا ہے. یہاں آپ کو جب مر رہے ہوں گے تو لوگ آپ کا تماشا دیکھیں گے, لیکن آپ ہنس رہے ہوں گے, آپ کامیاب ہوں گے تو لوگ آپ سے حسد میں مر رہے ہوں گے, آپ کے رشتہ دار حسد میں مر رہے ہوں گے آپ کے. تو آپ زمانے کی حقیقتوں کو ذرا سمجھیں, تھوڑا سا بڑے ہو جائیں, تھوڑا سمجھ جائیں چیزوں کو, ریئلائز کر جائیں. بہت بڑی زندگی آنے والے ٹائم آپ کے پاس ہے. ابھی اگر سمجھ آئیں گے تو آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. ہمارے جو چینل پہ جو لوگ دیکھنے والے ہیں ان کی عمر 35 سے 55 سال کے بیچ ہے. یہ باتیں میں آپ 20 سے 25 سال والے لوگوں کے لیے زیادہ کر رہا ہوں. وہ اگر یہ سوچیں گے تو زندگی میں کامیاب ہوں گے. آئی تھنک کہ آپ کو یہ میری بات پسند آئے گی. یا آپ کے کوئی چھوٹی عمر کے لوگ ہیں ان کو ضرور یہ شیئر کیجیے. اور ہاں, یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے. اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.